अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं अपने यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपके सामने हाजिर हूँ। पहले दरख्वास्त करूँगा, इसको स्किप मत किया करें, इसको गौर से सुना करें। मैंने आपसे अर्ज़ किया था सोशल मीडिया पे सिर्फ मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है और बहम्दुलिल्लाह उस रब के हुक्म से, करम से, पंचतन पाक के सदक़े ना मैं ये बोलता हूँ कि आप इसको शेयर करें, ना बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ना सब्सक्राइब करें। मैं अपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, वो मेरा रब मेरे पंचतन पाक के सदक़े अपना करम कर देता है खुद ही। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा जो करते हैं वो गलत है, वो उनकी अपनी मर्जी है, मेरा अपना अलग उसूल है और एक अलग थॉट है। अब दूसरी चीज़, क्योंकि राज़िक़ वो रब है और इज़्ज़त ज़िल्लत भी उस रब के हाथ में है, ये मेरा इसके पीछे फ़लसफ़ा है। लेकिन उसके बोलने में कोई बुराई भी नहीं है, ये भी मैं साथ साथ कहूँ, कोई इसको माइंड ना करे। ख़वातीन और हज़रात, जो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और इस तरह मोनोग्राम चलते हैं मेरे चेस्ट के ऊपर टिकर कि फेसबुक, वेबसाइट, लिंक्डइन, मैसेंजर, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको सोशल मीडिया पे या गूगल के ऊपर कोई मेरा नाम डालेगा, 36 चीज़ें निकल आएंगी, वो सब फेक आईडीज़ बनी हुई हैं। तो बराए मेहरबानी उनको अप्रोच ना करें और ख़ास तौर पर मेरे नाम से जो फेसबुक चल रही है उससे तो 100 मील दूर हैं। वो चीटर बैठे हुए, फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, आपको आपके साथ फ्रॉड करेंगे और मुझे कंप्लेन आती है। दूसरा, टाइमिंग्स। अब आपको पता है कि बस ये लास्ट वर्किंग डे चल रहा है मेरे, जुमेरात तक मैं ऑफिस में बैठूंगा और रमज़ान में मेरी टाइमिंग थी रात 9 से 11 तक, वो अब ख़त्म हो जाएगी। रमज़ान मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा थर्सडे, उसके बाद मेरा ऑफिस खुलेगा नेक्स्ट वेडनेसडे को, बुध वाले दिन, और टाइमिंग भी तब्दील हो जाएंगी। टाइमिंग वही रूटीन पे चली जाएंगी, दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 साढ़े 7 तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ये 2 नंबर अपने मुंह से बोलूँगा, इसके अलावा किसी नंबर पे ना जाया करें। 021 कराची का कोड, 35685501, और दूसरा मेरा थ्रू ऑपरेटर नंबर है पीसी होटल कराची का 021 35685021, दोपहर के 3 से शाम के साढ़े 7 तक, और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। और पीर, मंगल, बुध, जुमेरात मैं बैठूंगा। बाकी जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वो ऑफिस मेरा, मैं नहीं बैठता, लेकिन हफ्ते वाले दिन मेरा असिस्टेंट बैठेगा। तो टाइमिंग यही रहेंगी। और ईद की जो तातीलात होंगी वो होंगी, जुमेरात को मेरा लास्ट वर्किंग डे है, तो फ्राइडे को ऑफिस बंद हो जाएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये ख्याल रखिएगा, ज़रूरी चीज़ है। और जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ लोग मुझे कॉल करते हैं फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए, उनसे दरख्वास्त है कि जब आप इन नंबरों पर कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूं, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ एक जीता जागता सबूत आना चाहिए, कौन बात कर रहा है और आप किससे बात कर रहे हैं वही मौजूद है। तो ये ओवरसीज़ वालों के लिए ख़ास तौर पर बोला। अब आ जाता हूँ मैं असल वीडियो की तरफ। मैंने अभी वीकली हॉरोस्कोप में जो मैं शुरू में बनाता हूँ उसमें मैंने कहा था ये सूरज ग्रहण जो आ रहा है ये बड़ा अजीब नौइयत का आ रहा है। इसमें पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये अल्लाह ताला की, मैं इसको, और आलिमुल गैब भी अल्लाह है, हतमी ज़ात भी अल्लाह है, ये अल्लाह ताला की एक सिस्टम की निशानियाँ हैं जिनका इजहार रब्बुल इज़्ज़त दुनिया पे करता है। उससे हम एक मदद लेते हुए अपना जो मेरा अल्लाह का अता करदा इल्म है और जो मेरा क़याफ़ होता है, क़याफ़ा, उसके तहत मैं अपना जायज़ा आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं है और मेरा प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है। अब ये, और देखें इसमें इस्लाम में जब अल्लाह ताला ने सूरज गिरन और चांद गिरन पे कसूफ और खसूफ की नमाजें रखी तो कोई वजह तो होगी इसमें। अब इसका सदका क्या होना चाहिए, इसका वजीफ़ा क्या होना चाहिए, वो भी बताऊंगा आपको। पहले आपको ये बताऊं कि ये सूरज गिरन, वैसे तो मैं इसको पूरा दिन से ही शुमार करता हूं, लेकिन अगर टाइमिंग आप समझ लें तो आप इसको कह लें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक
میرے حساب سے 6:35 سے لے کر اور تقریباً دوپہر کے 12 بجے تک بروز جمعرات 20 اپریل 2023 کو یہ سورج گرہن لگ رہا ہے. یہاں نظر تو نہیں آئے گا، مگر ایک چیز اور آپ کا جو میں ایک سوچ کو وضاحت کے ساتھ بتا بھی دوں اور کلیئر بھی کر دوں. دیکھیں، ضروری نہیں جہاں کہ سورج گرہن نظر آیا ہے وہیں پہ اثر آئے گا. اس کا ایک پیمانہ ہے. سورج گرہن جہاں نہیں نظر آتا وہاں بھی اس کے اثرات ہوں گے، چاہے وہ ہمالیہ کی کسی غار میں بیٹھ جائے، چاہے وہ کسی سمندر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، یا پہاڑوں کے اوپر ہو، یا کہیں بھی ہو. اثرات تو میرے رب کے حکم سے ہر ایک پہ پڑتے ہیں. اور سورج گرہن میں یا چاند گرہن وہ ابھی بعد میں آئے گا، پہلے ابھی سن ایکلپس کو فوکس کیا ہوا ہوں میں. یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی عجیب ان یوزل چیز میں نے پائی ہے، وہ یہ کہ جو یہ سارے میجر پلانٹ ہیں یہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی صورت میں کنیکٹڈ ہیں. اور دوسرا، ہر برج انڈیویجول پہ تھوڑے اثرات بنسبت منڈے نیسٹالوجی جو عالمی سطح پہ، ملکی سطح پہ اثرات ہوتے ہیں اس سے تھوڑے کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں. کوئی یہ مبرہ نہیں ہے کہ نہیں میرے پہ اثر نہیں ہوگا، وہ میرا رب چاہے تو ایک الگ بات ہے. دوسری چیز، اسلام میں تو ظاہر ہے اللہ نے اس کے لیے نمازیں رکھ دی ہیں، اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے. اس کا صدقہ کیا ہے، پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا بھائی یہ ٹائم آ گیا تو ختم. نہ اگلے 15 دن تک انٹینس. اور بعض جو علماء ہیں یا جو علم نجوم کے جو بڑے بڑے جنہیں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہستیاں پیدا کی، وہ تو کہتے ہیں اگلے سورج گرہن تک. لیکن ان ٹوٹالٹی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلے سورج گرہن تک، یا کم سے کم اس کو آپ لے لیں 3 مہینے منڈے نیسٹالوجی کے حوالے سے، اور منیمم اس کو اگلے 15 دن تک. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ صدقہ آپ کسی وقت بھی دے لیں، بہتر ہوتا ہے اس دوران میں آپ ہاتھ لگا کے نیت کر کے رکھ لیں تو سب سے اچھا. اس کا صدقہ کیا ہے، جو غریب ہے یا جس کو استطاعت نہیں وہ تو صرف وظیفہ پڑھ لے، مگر جو تھوڑی سی استطاعت ہے تو منیمم اس کا جو ہے 100 گرام چنے کی دال، 100 گرام گڑ خاص طور پر، 100 گرام کچے چاول، اور 100 گرام باجرہ، اور ہاں یہ بھی کافی ہے. یہ آپ چاروں مشترکہ ملا کے پرندوں کو ڈال دیجئے. اور اگر رب العزت نے آپ کو استطاعت دیے تو یہ ہر چیز 1 کلو اللہ کے نام پہ، یا آدھا کلو جیسی آپ کی استطاعت ہے. یہ چنے کی دال، گڑ، باجرہ، اور آپ کا اللہ بھلا کرے، میں نے چوتھی چیز کیا بولی تھی؟ چنے کی دال، گڑ، باجرہ اور چاول، رائس. یعنی یہ چاروں چیزیں آپ اس کوانٹٹی میں اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے. دوسرا، اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ یہ ٹائم اگر مذہبی کاموں میں گزارا جائے، اور اللہ کا کرم ہے امت مسلمہ پہ، یا بھی رمضان میں رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیمیت سے اس مسلمانوں پہ، امت مسلمہ پہ کرم کرے، اور پاکستان پہ. تو یہ اس کا صدقہ ہے. اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کا وظیفہ ہے جو ایک مکمل اور جامع وظیفہ ہے سورج گرہن کے لیے. اول و آخر درود آپ 5 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں. 1 کے فگر کو میں نہیں رکھتا، 7 کے فگر میں رکھ لیں، 5، 7، 9، 3. درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ مکمل استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ شمس. اگر سورہ شمس پڑھنے میں آپ کو مشکل آتی ہے یا آپ سے وہ نہیں پڑھی جاتی تو پھر آپ 100 مرتبہ اس کے سبسٹیٹیوٹ یا آلٹرنیٹ کے طور پر آپ پڑھ لیں. اللہ بھلا کرے آپ کا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھ سکتے. یہ اس کا وظیفہ ہے، کر لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے جو یہ ہوا ہے، یہ تیری تخلیق ہے، ان کے اثرات، برے اثرات سے ہم کو محفوظ رکھ. اب سورج گرہن میں اس کا امپیکٹ ہر انڈیویجول کے لیے، یعنی ہر 12 بروج کے لیے اس کے اثرات کیا ہوں گے. ہوتے کم ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں ویکلی اور اس کو سالانہ وہ اپنی جگہ، یہ وقتی طور پر آپ کو کیا کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس گرہن کے اثرات یہ میں نے نوٹ کر لکھ لی ہیں اپنے. برج حمل کے لیے آپ کو معلوم ہے آپ ہی کے سر پہ گرہن لگ رہا ہے اور کئی ستاروں کا آپس میں تعلق بن رہا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ بڑا عجیب یوگ اس کو کہیں گے، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا. آپ کے لیے اچانک ہیلتھ میں کوئی ٹینشن، کوئی نقصان، کوئی بلیڈنگ ہو جانا یہ امکان ہے. اس میں خاص طور پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بعض دفعہ بلڈ پریشر یا پائلز کے پرابلم یا بلیڈنگ کا ہونا کا امکان بنتا ہے. اپنی ریپوٹیشن کا خیال رکھیے گا، کوئی رسک ٹیکنگ مت کیجیے گا. یہ ایک ان ٹوٹیلٹی میں آپ کو 15 دن تک کے لیے بتا رہا ہوں. اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نئی چیز پر فی الحال آپ اس کو 10 سے 15 دن کے لیے ابینس میں ڈال دیجیے گا. دوسرا برج ہے ہمارا برج ٹورس. ان کو میں یہ کہوں گا ہیلتھ کا اسپیشلی خیال رکھیے گا، اپنے گھریلو معاملات اور اپنے گھریلو ماحول کا خیال رکھیے گا. تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ، محنت زیادہ ہوگی، نتائج شاید آپ کو اس نے نہ ملے، کم ملے. کچھ میڈیکل کا خرچہ، کچھ میڈیسن پہ آپ کے اخراجات. اور ہاں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا رکا ہوا تو اچانک آپ کا فورن ٹریولنگ یا غیر ملکی سفر کا امکان بن جائے. کسی انلیگل کام، کسی غیر قانونی کام کا رجحان بھی آئے، سوچ بھی آئے تو اپنے آپ کو دور کر لیجیے گا. تیسرا نمبر برج جوزا جیمنائی. جیمنائی والوں کو بولوں گا ہاں آپ کو ہو سکتا ہے اچانک کوئی نئی اپرچونیٹیز مل جائیں، اچانک کوئی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، مگر جلد بازی اور تیزی کے ساتھ ریپڈ کوئی ایکشن نہ لیجیے گا، اور کوئی انویسٹمنٹ میں بھی جلد بازی مت کیجیے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ آل آف سڈن کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اسٹریٹجی بنا کے لانگ ٹرم میں اگر آپ چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اچانک بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا آپ کے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوستوں سے یا رشتہ داروں سے کوئی وقتی طور پہ ڈفرینسز، کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں. چوتھا برج سرطان. آپ کو اپنے پروفیشنل معاملات میں بہت ٹیک کیئر کرنی ہے. اپنے باسز، اپنے ہائی اپس، اپنے کولیگس کے ساتھ ایک لو پروفائل ہو کے کام کریں اور تھوڑا سا ٹالرنس کا لیول بڑھائیں، برداشت کرنے والا. کھانے پینے میں بہت احتیاط کیجیے گا. فوڈ پوائزننگ اس میں جو ہے آپ ذرا سا خیال کیجیے گا. الرجی کا پرابلم ہو سکتا ہے. یہ صرف 10 to 15 ڈیز. پبلک ڈیلنگ اور پالیٹکس والوں کے لیے ہو سکتا ہے اچانک کوئی فائدہ ہو جائے. پانچواں برج اسد لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 20 اپریل سے آپ لے لیں ٹینٹیٹیولی 5-6 مئی تک کوئی فیصلہ سازی، نیا فیصلہ نہ کریں، ورنہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس میں اچانک کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ یا دھوکہ. مئی کا مڈ گزر جائے پھر چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لو پروفائل میں رہیں، تھوڑا سا صحت میں انرجی میں تھوڑی سی کمی فیل ہوگی. کبھی کبھی دماغ میں یہ فرسٹریشن آئے گی کہ یار یہ چیز میری اٹک کیوں رہی ہے، یہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے. لیکن اس وقت اور حالات کا تقاضا ہے کنٹرول
قابو میں رکھیں اپنے آپ کو. اور میں تو ایک ایڈوائز کروں گا، کوئی فورن ٹریولنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی احتیاط کیجیے، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے وطن یا اپنی جنم بھومی سے گئے دیار غیر میں اور وہاں جا کے کوئی ایکسیڈنٹ یا پرابلم اللہ نہ کرے یہ ہو جاتا ہے. چھٹا برج ہمارا برج سملا ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں. اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کوئی خاندان کے حوالے سے کوئی بیڈ نیوز مل جائے آپ کو، بھائی اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. اسپیکولیشن، جوا، سٹا، ان سے دور، ورنہ کوئی ایسا پرابلم بن جائے جس کا آپ کو بعد میں نقصان ہو. فائنینشیل ڈیلنگ میں بہت خیال رکھیے گا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، کوئی انہیریٹنس میں یا کوئی وراثت میں اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہیں، وہاں سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. ہاں، اور کچھ ہو سکتا ہے کوئی روحانی معاملات میں آپ کو بہتری ہو جائے. اس کے بعد 7واں برج، برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا آپ عورت ہیں تو اپنے شوہر کا، شوہر ہیں تو اپنی بیوی کی صحت کا خاص خیال رکھیں. اور خاص طور پر یہ میری بات کو غور سے سنیے گا، وہ لبرا عورتیں جو پریگننٹ ہیں، جو پریگننسی میں اس وقت، وہ اپنے پریگننسی کا، اپنے حمل کا بہت خیال رکھیں، ورنہ اس میں ضائع ہونے یا اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. اپنے پروفیشنل معاملات میں کوئی جلد بازی مت کیجیے گا. پارٹنرشپ کے تعلق کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھائیے گا. اور اگر کوئی شادی بیاہ کا معاملہ بنے تو اس کو 10-15 دن کے لیے آگے کر دیجیے گا، بات کر لیجیے گا، لیکن اس پہ ڈیسیشن میک آؤٹ کریے گا 5 مئی کے بعد. یہ میں گرہن کے امپیکٹ بتا رہا ہوں. اور اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے فائنینشیل میٹرز کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب. آپ کو میں یہ کہوں گا اپنی پروفیشنل لائف کا جو ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کولیگز یا آپ کے باسز آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم پیدا کریں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا ٹائم فریم گزرے گا تو چیزیں بہتر ہو جائے گی. اور تھوڑا سا ہیلتھ کا بھی خیال رکھیے گا. فائدے کی بات یہ ہے کہ کوئی بڑا پرانا مرض آپ کا چل رہا ہو یا زخم چل رہا ہو یا کوئی بیماری چل رہی، اس کا اچانک خاتمے کا سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسا معالج آپ کو مل جائے، اور تھوڑی سی آپ کے اندر ایک لیزی پن آئے گا، ایک سستی آئے گی، اس کو دور کیجیے گا. اور لٹیگیشن کے معاملات، کورٹ کچہری سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. آپ کو میں ایڈوائز کروں گا نیا کام، اپرچونیٹی تو ملے گی مگر شروع نہ کریں، تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں تو بہتر رہے گا. لانگ ٹرم میں اگر اس کو رکھتے ہیں چیزیں تو بہتر مٹیریلائز ہوں گی، ابھی بھی اچھی ہو جائیں گی لیکن وہ رزلٹ نہیں آئیں گے وقتی طور پہ. بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا. ہاں اگر وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہے اس میں اچھائی ہو سکتی ہے، لیکن ایجوکیشن کا خیال رکھیے گا. 10واں ہمارا برج برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو کہوں گا اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیے. اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو والدہ کی صحت کا خیال رکھیں. اور وہ لوگ کیپریکون جن کو ہارٹ، ڈائجیشن، لیور کے پرابلم ہوتے ہیں وہ بہت خیال رکھیں. کوئی بھی فیصلہ کریں تو بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ ان دا لانگ ٹرم اچھا ٹائم نہیں ہے. اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لیجیے گا. 11واں ہمارا برج ہے برج دل ایکوریس. آپ کو میں یہ کہوں گا اپنی رائٹنگ اور اپنی یعنی تحریر اور گفتگو، کنورسیشن میں بہت بہت خیال رکھنا ہے آپ نے. کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جو آپ کے لیے بعد میں کوئی بہت بڑی مصیبت کا شاخسانہ یا اس کا جو ہے بنیاد، فاؤنڈیشن پڑ جائے. تو بہت گفتگو میں احتیاط کیجیے گا. بزنس کے معاملات میں کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا، اور خاص طور پہ فائنینشیل چیزوں میں. اور کھانے پینے میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. فوڈ پوائزننگ، بیکٹیریا کا پیدا ہو جانا،
منہ کے اندر کوئی ایسی چیز کا چلا جانا، کوئی ٹاکسک چیزوں کا منہ جسم میں آ جانا، اس کے امکان رہتے ہیں، تو احتیاط کیجیے۔ 12واں برج ہے ہمارا برج حوت، پائسس والوں کو یہ کہوں گا فائنینشیل میٹر میں سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیجیے گا، اور اپنی ہیلتھ میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی فزیکل ٹریننگ میں بہت خیال رکھیے گا، اور آپ نے بھی جو میں نے ابھی دل والوں کے لیے کہا ہے، گفتگو میں بہت خیال رکھیے گا، اور جتنا آپ اپنے آپ کو لو پروفائل رکھیں گے، پیار محبت سے آپ کام لیں گے، اتنا آپ کے حق میں بہتر رزلٹ آئے گا۔ اور ایک چیز میں اور بول دوں، احتیاط میں اس میں یہ ہوتا ہے، جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو دھاری مثلا چاقو، چھری، قینچی، ان چیزوں سے اس ٹائم میں دور رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایک جگہ پہ اگر آپ سمیٹ کے رکھیں تو بہتر ہوتا ہے۔ وہ روشنی جو ہے اس وقت کی جو ریز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا، یہ تو ایک تو فصلوں میں کیڑا برائی پیدا کرتی ہے، دوسرا یہ جو حشرات الارض ہیں ان کے اندر زہر کا ٹاکسک جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت پوائزن، وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ سے 1-2 ویڈیو پہلے کہا تھا نا، کوئی نیا نشہ دریافت ہوگا جو سب سے زیادہ ہٹ کرے گا لیٹن امریکہ، آفٹر دیٹ یورپ۔ وہ ابھی ہوتا ہے، کب ہوتا ہے یہ اللہ کو معلوم، لیکن اس کے آثار بنیں گے، نئے نئے نشے، نئے نئے زہروں کا پیدا ہونا۔ اس میں آئیڈیل کام تو یہ ہے کہ آپ عبادت کریں اس پاک پروردگار کی، اس اللہ کی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اور یہ بھی اچھا ہوتا ہے مذہبی جگہوں پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی جگہوں پہ جانا یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا گڑ، چنے کی دال، گھی، اس کا صدقہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اللہ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے انشاءاللہ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، اور امت مسلمہ اور پھر کل عالم پر اپنا رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بس پناہی مانگ سکتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، مخلوق اللہ، وہ لوگ جو بیچارے تکلیف میں، ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں وہ اس دور میں وہ ایک نیک، صالح اور ولی تو خیر بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن اس درجے کے لوگ ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔